नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि हर साल की तरह इमसाल भी सीधी बात की जानिब से पहाड़ी इलाकों में मुश्तरका कुर्बानी का इंतज़ाम किया गया है। आप में से बहुत सारे लोग इसमें हर साल हिस्सा लेते हैं। बहकैफ यहाँ जो नंबर दिया जा रहा है, अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो उस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको तफसीलात भेज दी जाएंगी, फिर आप फैसला ले सकते हैं। और अय्याम भी करीब आते जा रहे हैं, तरतीब भी बनाना है, लिहाजा जिन अहबाब को हम हमेशा की तरह गरीब पहाड़ी बस्तियों में क़ुरबानी का गोश्त तकसीम करने की कोशिश करते हैं और ये गैर मतलूबा होता है, लिहाजा जिनको हिस्सा लेना है वो ज़रूर हिस्सा लें। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप लोग अगर मैसेज करेंगे तो आपको सारी तफसीलात वहाँ पर फराहम कर दी जाएंगी, फिर इसके बाद आप वहाँ पर फ़ैसला ले सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले इस वक्त बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कंसल्टेशन का अमल शुरू हो चुका है। आसान अल्फाजों में कहा जाए तो एक बार फिर आपकी अक़ीदत, आपके मज़हब के क़वानीन पर कदगन लगाने की कोशिशें हो रही हैं और उसके लिए हुकूमत की जानिब से मशवरे तलब करने का अमल शुरू हो चुका है। लॉ कमीशन ने फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कंसल्टेशन का अमल शुरू किया। इसके लिए अवामी और मजहबी इदारों से राय तलब की गई। कमीशन ने बुध के रोज़ जारी एक बयान में कहा है कि 22वीं लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मंजूर शुदा मजहबी इदारों के नज़रियात को जानने के लिए फिर से फ़ैसला लिया है। जो लोग भी इस ताल्लुक़ से दिलचस्पी रखते हैं और ख्वाहिशमंद हैं वो अपनी राय दे सकते हैं। कमीशन ने नज़रियात पेश करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की सदारत वाले 22वीं लॉ कमीशन ने ख्वाहिशमंद लोगों से 30 दिन में अपनी राय अपने वेबसाइट या ईमेल पर देने के लिए कहा है। नाज़रीन गिरामी, आप लोग जानते हैं कि किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से भारत के हज़ारों ज़बान बोलने वाले, हज़ारों नज़रियात से ताल्लुक़ रखने वाले और मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वाले और अपने आप को मुख्तलिफ़ समाज और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने का एतराफ़ और दावा करने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा सर दर्द वाला ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ज़ाहिर सी बात है कि ज़बरदस्ती अपनी बात को दूसरों से मनवाना या मज़हब की आज़ादी को छीन लेना या उसकी रिवायात और उसके समाज के मुताबिक जो उनकी मज़हब के अमल पर चलने की जो सारी रिवायात हैं उसको छीन लेना है और एक ज़बरदस्ती अपने क़ानून को थोपना है, ये माना जाता है, जिसको यकसां से शहरी क़ानून कहा जाता है। इसको लेकर के पहले भी बहुत सारे समाज और ज़बान वालों ने जो है एतराज़ जताया है और आगे भी एतराज़ जताया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर सी बात है कि जो कोई अपनी सोच को और अपनी ख़ास नज़रियात को थोपने की कोशिशें होती हैं वहाँ पर जो है वो हुकूमतें कामयाबी से नहीं चलती और फिर अवाम उनसे पूरी तरह नाराज़ भी हो जाते हैं और बाज़ इलाक़ों में खाना जंगी तक के हालात पैदा होते हैं और ऐसी कई मिसालें पूरी दुनिया में देखने को मिली हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और अगली ख़बर कर्नाटक की हुकूमत जिस तरह के फ़ैसले ले रही है उससे आपको खुशी मिलेगी। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने अब बड़े फ़ैसले लेने शुरू कर दिए। गुज़िश्ता बीजेपी हुकूमत के ज़रिए उठाए गए कई मुतनाज़ इक़दामात को वापस लेने का वाज़ेह ऐलान किया गया है। सिद्धारामैया काबीना ने फ़ैसला लिया कि कर्नाटक में लो जिहाद क़ानून यानी जबरन मज़हब तब्दील क़ानून को वापस लिया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि लो जिहाद की इस्तिलाह तो ख़ुद हिंदुत्व तंजीमें मुसलमानों को बदनाम करने या फिर एक किस्म की थ्योरी के तहत इसका इस्तेमाल किया गया और बाकायदा मुसलमानों के ख़िलाफ़ आज तक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरकैफ इतना ही नहीं, जुमेरात के रोज़ कर्नाटक काबीना ने स्कूली किताबों में भी कई तब्दीलियाँ करने की मंजूरी दी है। आरएसएस के बानी हेडगवार समेत दीगर संघ लीडरों से मुतालिक असबाक सिलेबस से हटा दिए जाएंगे और हुकूमत ने स्कूलों में आइन की तमहीद को पढ़ना भी लाजमी बना दिया है।
ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بی جے پی کی جانب سے اور ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے RSS کی جو ایک باقاعدہ پوری سازش چل رہی ہے پہلے دنوں سے، کہ کس طرح سے جو ہے ایک نصابی کتابوں کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو تاریخ میں شامل کیا جائے اور جو حقیقی تاریخ ہے اس کو مسخ کر کے ہندوتوا ذہنیت کے حامل تمام شخصیات کو تاریخ کا ایک اہم ترین باب بنایا جائے، یہ کوششوں میں ہیں اور کوششیں جاری ہیں۔ ایسی صورتحال میں ریاستی حکومتیں اور کرناٹک کی حکومت نے فیصلہ لیا ہے کہ چھٹی کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک کی سوشل سائنس کی کتابوں میں کچھ ابواب تبدیل کیے جائیں گے۔ RSS کا بانی کیشو ہیڈگوار کا مضمون ہٹایا جائے گا اور ساورکر جو ایک متنازع ہے، اور ظاہر سی بات ہے کتنا یہ متنازع ہیں، بدنام ہیں، یہ تو جانتی ہیں، ان سے سبھی حصوں کو بھی حذف کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اور رائٹ ونگ لیڈر چکرورتی سولیبلے، جو اپنے آپ کو تھنکر کہتا ہے لیکن حقیقت میں ہے نہیں، بس اپنی منمانی کہانیاں گڑھتا رہتا ہے پورے کرناٹک میں، یہاں کے لوکل میڈیا نے اس کو بڑا سر چڑھا کر کے رکھا ہے۔ بہرکیف اس کا باب بھی ہٹانے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ ساوتری بائی پھولے، ان کو اسکولی کتاب میں جگہ دی جائے گی، جو بہت ہی زیادہ تاریخی شخصیت ہیں، اور ملک کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی چٹھی سے لے کر اندرا گاندھی تک کو شامل کیے جانے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب اس طرح کے فیصلے لیں گے تو ہندوتوا کو اور بی جے پی کو تو مرچی لگے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کل سے اب یہ معاملہ کرناٹک میں بہت زیادہ زیر بحث آ چکا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک طرف کرناٹک کا یہ حال ہے تو وہیں پر دلی یونیورسٹی میں کیا کچھ ہو رہا ہے دیکھ لیجئے گا۔ ہندو گرنتھ، مہابھارت، رامائن، ہندو دھرم کا اتہاس پڑھانے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، ایک طرف کرناٹک کی یہ خبر آ رہی ہے تو دوسری جانب دہلی یونیورسٹی سے یہ آ رہی ہے، یعنی کہ مہابھارت اور رامائن جیسی ہندو گرنتھوں اور مہاکاویہ بھارتیہ سنتوں کی تعلیمات، ایک دھرم ایک طرز زندگی کے طور پر ہندو دھرم کا اتہاس، یہ وہ تمام موضوعات ہیں جو اگلے سال پوسٹ گریجویٹ اور ڈاکٹریٹ کی سطح پر دہلی یونیورسٹی کے نصاب میں پڑھائے جائیں گے۔ ڈی یو ایگزیکٹو کونسل، دہلی یونیورسٹی کے اعلیٰ ترین فیصلہ ساز ادارہ نے گزشتہ جمعہ کو ڈپارٹمنٹ آف ہندو اسٹڈیز کے قیام کی تجویز کو منظوری دے دی تھی۔ بنارس ہندو یونیورسٹی BHU کے بعد DU اب دوسری مرکزی یونیورسٹی ہوگی جس میں ایسا کورس ہوگا۔ یونیورسٹی حکام نے بتایا کہ شعبے کے بارے میں دیگر تفصیلات جیسے کہ کتنی نشستیں ہوں گی وغیرہ اور نصاب کی تفصیلات پر ابھی کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح طور پر کہا کہ نہ صرف ہندو دھرم اور اس کی باریکیوں کو پڑھایا جائے گا بلکہ نصاب کی تیاری کے دوران اسے عصری ملازمت کی مہارتوں سے جوڑنے کا خیال رکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلباء کو پیشہ ورانہ اور مہارت پر مبنی مضامین بھی پڑھائے جائیں گے، تاہم یہ چھوٹے مضامین کی شکل میں ہوں گے۔ یونیورسٹی حکام نے بتایا کہ شعبے کے بارے میں دیگر تفصیلات جیسے کتنی نشستیں ہوں گی وغیرہ اور نصاب کی تفصیلات پر بھی ابھی کام کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جب پوری دنیا ٹیکنالوجی اور مختلف قسم کی چیزوں کی جانب بڑھنے کی پوری طرح کوششیں کر رہی ہیں، ایسی صورتحال میں جو ہے کیا کچھ جو ہے الگ الگ نئے مضامین اس وقت جو یونیورسٹیوں میں لاگو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس پر اب جو ہے تبصرے بھی اور تنقیدی تجزیے بھی شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے اور وہ ہے شاہین اسکول، کرناٹک کے بیدر کے علاقے سے تعلق رکھنے والا شاہین اسکول اس وقت نہ صرف کرناٹک میں بلکہ پورے بھارت میں مشہور ہے، اس کے اپنے مخصوص سبجیکٹس کے لے کر اور اس کے پڑھانے کے انداز کو لے کر کے، اور جس طرح سے اس وقت مسلم طلباء کو جو ہے تعلیم سے جوڑنے کا جو ایک مکمل تحریک چل رہی ہے اس ادارے کی جانب سے، اس کو لے کر کے۔ لیکن اس اسکول کو بدنام کرنے کی کوششیں ہوئی تھیں جب CA یا NRC کا معاملہ چل رہا تھا۔ کرناٹک کے بیدر میں واقع شاہین اسکول کے خلاف بغاوت کے مقدمے کو کرناٹک ہائی کورٹ نے 14 جولائی کو خارج کر دیا ہے۔ خبر آ رہی ہے ریاست کی اس وقت کی BJP حکومت نے جنوری 2020 میں یہ مقدمہ درج کیا تھا۔ جسٹس ہیمنت چندنگودر کی بینچ نے علاؤالدین اور دیگر کی درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا۔ دراصل یہ الزام لگایا گیا تھا سال 2020 میں CA ایکٹ کے خلاف کلاس 4 کے طلباء کے اسٹیج پر پیش کیا گیا ڈرامہ
فرقہ وارانہ نوعیت کا تھا۔ یہ دعویٰ کیا گیا کہ اسٹیج پر وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ اس کے تعلق سے نیلیش راکیشا لا نے بیدر پولیس اسٹیشن میں IPC کی دفعہ 504, 5052, 124A اور 153A کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ تو اس کے بعد اس وقت جس طرح سے بچوں کو پولیس کی جانب سے چھان بین کرنے کی کوشش ہوئی، اساتذہ کے خلاف کیا سازشیں ہوئی، یہ ساری چیزیں پورے بھارت کے میڈیا میں دکھایا گیا اور اس کو باقاعدہ ناانصافی پر مبنی بتایا گیا، جبکہ گودی میڈیا پوری طرح سے بدنام کرنے کی کوششیں کی۔ بہرکیف اس وقت باقاعدہ ہائی کورٹ کی جانب سے اس طرح فیصلہ آنے کے بعد شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کو ایک راحت کی سانس لینے کا موقع ملا ہے۔ پولیس روزانہ اسکول آتی تھی اور بچوں کے ساتھ غداروں جیسا سلوک کرتی تھی، یہ الزام بھی لگایا گیا تھا۔ دراصل 2020 میں بچوں نے CAA NRC کے حوالے سے ایک جو ڈرامہ پیش کیا تھا، اس ڈرامے کے بعد اس موقع پر جس طرح سے ماحول بنایا جا رہا تھا وہ سب آپ جانتے ہیں، اور BJP پورے عالمی سطح کے میڈیا پر بدنام بھی ہو رہی تھی۔ ناظرین گرامی، گودی میڈیا آپ کو دکھا نہیں رہا ہے، لیکن جو دکھا رہا ہے میں وہ بعد میں آپ کو ویڈیو بتاؤں گا۔ منی پور کی یہ 2 ویڈیوز آپ دیکھ لیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ 1.5 یا 2 ماہ سے پورا منی پور جل رہا ہے اور کسی کو کسی بھی طرح کی فکر نہیں ہے۔ کسی بھی صورت یہ آگ ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی، رہ رہ کر آگزنی اور پتھراؤ کے معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ کئی علاقوں میں حالات کل سے کشیدہ ہو گئے۔ تازہ تشدد کا معاملہ منی پور کی راجدھانی امپھال میں دیکھنے کو ملا، جہاں بڑی تعداد میں لوگ کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جمعرات کو شورش پسندوں کا سیکورٹی فورسز کے ساتھ تصادم ہو گیا۔ اس درمیان پولیس اہلکاروں اور سیکورٹی فورسز پر اینٹ پتھر کی بارش بھی کی گئی، جس سے حالات بے قابو ہوتے نظر آئے۔ حالانکہ آنسو گیس کے گولے چھوڑ کر بھیڑ کو منتشر کیا گیا۔ فی الحال حالات قدرے بہتر نظر آ رہے ہیں، لیکن جس طرح سے امپال کے شہر نیوچکون علاقے میں جو ہنگامہ دیکھنے کو ملا اور ایک پیچیدہ گلی میں سیکورٹی فورسز مظاہرین جو آمنے سامنے آ گئے اور پولیس پر جو پتھراؤ ہوا، اس درمیان میں گھروں میں جو آگ لگا دی گئی، اور اس ویڈیو کو آپ ہمارے 2 الگ الگ ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کی تصویریں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جلنے اور جلانے والی ویڈیوز دکھا نہیں سکتے، تو آپ اس سے بہتر انداز میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منی پور کی کیا صورتحال بنائی گئی ہے، اور اگر یہی صورتحال رہا اور کچھ مہینے اور یا کچھ دن ایسے ہی اس پر انتظامیہ نے اگر قابو نہیں پایا تو کوئی گھر اور لگتا ہے کہ بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، ایک طرف منی پور کی یہ ویڈیوز ہیں تو دوسری جانب اندور سے خبر آ رہی ہے کہ یہاں پر BJP حکومت کی جانب سے بجرنگ دل کے کارکنان پر ایک احتجاج کے دوران خوب لاٹھی چارج کیا گیا ہے اور خوب پٹائی کی گئی ہے۔ اب الگ الگ تبصروں کے ساتھ یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے کہ BJP حکومت آخرکار بجرنگ دل کے کارکنان پر کیوں وہ غصے میں ہے، جبکہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ رعایت برتتے ہوئے ان کا سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ MP میں بجرنگ دل کے کارکنان اور گنڈوں کے خلاف لگاتار پولیس لاٹھی چارج کر کے ان کو نقصان پہنچا رہی ہے، کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، جب معاملہ کسی بھی معاملے میں مسلمان ملزم ہوتا ہے تو میڈیا کس قدر چلاتا ہے اور کیا کچھ ہنگامہ برپا کرتا ہے، اس کی بات تو آپ جانتے ہی ہیں۔ لیکن اس ویڈیو کو دیکھیں، اس تصویر کو آپ دیکھ لیں کہ لگ بھگ 5 اور 9 سال کی 2 بہنوں کا 25 سالہ یہ نوجوان، یہ حیوان، یہ درندہ نہ صرف ریپ کرتا ہے بلکہ اس میں سے ایک کو مرڈر بھی کر دیتا ہے، اور جو مرڈر کرتا ہے اس کا نام ہے کپل کشیپ، اس حیوان اور درندے کا نام۔ جمعرات کی دن یہ معاملہ پیش آتا ہے غازی آباد کے مودی نگر ایریا میں، اور پولیس اس کی شناخت بھی بتاتی ہے، لیکن کسی بھی میڈیا میں ان 2 بچیوں کے لیے یہ مگرمچھ کے آنسو بہانے والے یہ میڈیا والے نظر ہی نہیں آ رہے اس بات پر چلاتے ہوئے، اور ان کو 5 اور 9 سال کی اس مسلم لڑکیوں کی جو مائنر ہیں ان کی تکلیف ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ شاید اگر یہی معاملہ الٹا ہوتا تو کس طرح ہنگامہ مچ جاتا، آپ اندازہ لگائیں۔ اس حیوان اور درندے کا نام کپل کشیپ ہے،
اس ویڈیو کو پھیلائیں۔ اس نے 2 بہنیں جن کی عمر 5 اور 9 سال ہے ان کے ساتھ درندگی اور حیوانیت کی انتہا کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں کسی ایک کو قتل کر دیتا ہے، اور یہ ابھی بھی نازک حالت میں ہے۔ یہ غازی آباد کی مودی نگر ایریا میں پیش آنے والا معاملہ ہے، اتر پردیش کے۔ ناظرین گرامی، آئیے چلتے چلتے آخر میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تبصرہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کا میڈیا جس طرح سے مسخرہ بن گیا ہے، یا پھر یہ کہیں کہ یہ لوگ 2 ہی کام کرتے ہیں، یا تو آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں، یا پھر جو ہے ہندو مسلمان کہہ کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے اور نفرت کا ماحول بنا کر کے آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں اور بھارت کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، خانہ جنگی کی کوشش کر رہے ہیں لوگ۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کسی بھی خبر کو ہنگامہ خیز بنانے کے لیے کس حد تک گر جاتے ہیں وہ کل آپ نے دیکھا ہوگا۔ گجرات میں جو اس وقت طوفان آ رہا ہے، جو صورتحال بن رہی ہے، اس سے لوگوں کو بپر جوئے جس کا نام دیا گیا، گجرات میں تباہی بھی مچی، کئی درخت اکھڑے، طوفانی بارش ہوئی، ممبئی بھی اس پر اثر انداز ہوا، سمندر میں تیز لہریں ابھی بھی اٹھ رہی ہیں، طوفانی بارش ابھی بھی جاری ہے، تیز ہواؤں کی وجہ سے کئی اضلاع میں بڑی تعداد میں درخت جڑ سے اکھڑ گئے، اور بپر جوئے طوفان جکھاؤ ساحل پر 15 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پہنچا تھا۔ اس طوفان کی آمد کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی سبھی خطرناک علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا تھا، اور NDRF کی ٹیمیں پوری طرح الرٹس ہیں۔ لگاتار وہاں سے جو ہے الگ الگ طرح کی خبریں پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس درمیان میں میڈیا کیا تماشا کھڑا کر رہا ہے؟ اپنی اسٹوڈیو میں کھڑا ہو کر کے بیک گراؤنڈ میں کروما کلاتھ کے پیچھے اپنی ویڈیوز چلا کر کے چھتری ہوا میں اڑنے کا منظر، طوفان میں اڑنے کا منظر، الگ قسم کا جو ہے یہ انٹرٹین کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسخرہ پن تھا، یہ اداکاری کس طرح پسند کی جاتی ہے، یہ کوئی فلم نہیں تھا، تو لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور مذاق اڑاتے اڑاتے لوگوں نے اپنی اپنی ویڈیو بنا کر کے پیش کرنا شروع کر دیا۔ اس ویڈیو کو ہی دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت بھارت کی گھٹیا صحافت کی انتہا لوگوں کی نظروں میں کیا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، مجھے اجازت دیں۔ طوفان شہر میں پہنچ چکا ہے اور بہت زور سے ہوائیں چل رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کھڑا بھی نہیں رہ پا رہا ہوں اور بات بھی نہیں کر پا رہا ہوں، اتنی تیز ہوا چل رہی ہے یہاں پہ، اور طوفان کی وجہ سے گاڑیاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساری ہل رہی ہیں، کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے طوفان کی وجہ سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ گاڑیاں جو ہیں ہوا سے ہل رہی ہے، وہ دیکھو پیچھے بھی ہل رہی ہے۔ ریڈی؟ اچھا، طوفان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یہاں پر۔ یہ بھائی صاحب میرے ساتھ، یہ بھی طوفان سے پریشان۔ کتنے پریشان ہیں آپ؟ بہت سارے بادل آ رہے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، اتنی دھوپ میں بھی طوفان آ رہا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ آپ کو اس طوفان کی ہر اپڈیٹ ملے گی، یہی ملے گی، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ بھائی صاحب سنبھالیے۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،